यार तुम मानो या ना मानो, एक बात तो 100% सच है। इतना स्वाद जिंदगी में कभी इम्तिहान पास होने में नहीं आया जितना स्वाद मुझे इस इंसान को अपनी उंगलियों पर नचाने में आता है। कसम से चस आ जाती है, रूह तक सरशार हो जाती है जब इस बर्फानी रीछ का फूला हुआ चेहरा देखती हूँ। सरदार मूसा खान को आज हवेली से गए हुए दूसरा दिन था, और इसके साथ ही ये परिश्य की आज़ादी का आखिरी दिन था, क्योंकि मूसा खानजादा किचन के दरवाजे में खड़े इत्मीनान से दीवार के साथ टेक लगाकर बाजू लपेटे इसकी फजूलियात को अपने कानों से मुलाहजा फरमा रहा था। पहले भी एक बार शमसा इसे परिचय की शिकायत लगा चुकी थी, लेकिन शक्ल से मासूम नजर आने वाली वो छोटी सी पठानी मूसा को गद्दार नहीं लगती थी। कि जब भी वो इससे सवाल जवाब करता तो परिचय यूं प्रिटेंड करने लगती थी जैसे इसे इस चीज का कुछ पता ही नहीं है और वो कल ही अंडे से बाहर निकली है। लेकिन आज मूसा साहबजादा ने इसकी सारी बातें अपने गुनहगार कानों से सुनी थी। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही पैदा नहीं होती थी। ऋषि अभी अपनी फतह के गीत गा ही रही थी और सामने बैठी मुलाजमा को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाई रही थी कि अचानक किचन की फिजा में एक अजीब भारी खामोशी छा गई। मुलाजमा की नजरें पीछे के पीछे खड़े उस बर्फानी रीछ पर पड़ी थी, जो इस वक्त गुस्से से लांग अंगारा हो रहा था और जिसका इरादा अगले पल परिशे की गर्दन को अपने हाथों में दबोच कर एक ही झटके में तोड़ने का था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे तुम्हारे सामने इजराइल खड़ा हो? परिशे ने कहका लगाते हुए कहा। डरने की जरूरत नहीं है, वो बर्फानी रीछ अभी 2 दिन और हवेली नहीं आने वाला। वो तो शहर के किसी कमरे में अपनी अकड़ी हुई गर्दन सीधी कर रहा होगा। गर्दन तो खैर अभी सीधी है, लेकिन जुबान को लगाम देना शायद मैं भूल गया था। एक भारी स्पाट और मर्दाना आवाज किचन की दीवारों से टकराई। परिशे के हाथ में मौजूद चम्मच वहीं पर रुक गया। वो जैसे साकत सी हो गई थी, जैसे किसी ने इस पर जादू करके इसे पत्थर का बना दिया। इसने धीरे से गर्दन घुमाई। वहीं दरवाजे के ऐन दरमियान सफेद कल्फ लगे सूट में मलबूस काली वास्कट पहने सरदार मूसा खानजादा अपनी पूरी हैबत के साथ खड़ा था। बाजू अभी भी सीने पर बंधे थे, लेकिन इनकी नजरों में वो सर्द म्यारी थी जो खून जमा दे। ओ, आप? परिचय के हलक से वह मुश्किल निकला। वो जो अभी उसे उंगलियों पर नचा रही थी, आप खुद अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। क्यों? मजा नहीं आया? मूसा ने झुककर इसकी आंखों में झांका। इसके चेहरे पर वो मखसूस पाटपन था जिसे देखकर परिचय इसे रीछ कहती थी। तुम तो कह रही थी कि रूह सरशार हो जाती है मुझे नचाकर, तो जरा दिखाओ, आज कौन सी धुन पर नाचना है मुझे? परिचय ने थूक निकला। इसकी वो तमाम चालाकी जो अभी चंद मिनट पहले अरूज पर थी, कहीं दूर जा छुपी थी। इसने फौरन अपनी मखसूस मासूमियत वाली ढाल निकाली और आंखें पर छुपाते हुए बोली, मूसा खान, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो मैं तो शमसा आपा को बता रही थी कि आपकी रोब से तो रेश भी डर जाए। वो तो बस जुबान फिसल की थी। मूसा के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। जुबान फिसली थी या दिल के अरमान बाहर आए थे? परिश्य गुल, अंडे से बाहर निकले तुम्हें शायद अभी एक ही दिन हुआ है, लेकिन याद रखना, शिकारी जब खामोश होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहरा है। इसने एक लम्हे के लिए परिश्य की घबराए हुए चेहरे पर नजरें जमाई और फिर धीरे से इसके कान के करीब होकर बोला, आज से तुम्हारी आजादी का कोर्स खत्म। अब जरा हवेली के नए कवानीन के लिए तैयार हो जाओ। मूसा वापस मुड़ा और बगैर पीछे देखे बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते वो परिचय की सुकून की चिता जला गया था। परिचय ने कुर्सी का सहारा लिया और दिल पे हाथ रखा। इस बार पांसा पलट चुका था और बर्फानी रीछ अब जाग चुका था। वो इसके जाने के बाद भागती हुई दादी जान के कमरे में गई और चिल्लाते हुए बोली, गजब हो गया दादी जान, इस बार मैंने शेर की कुछार में हाथ नहीं डाला, बल्कि इसके दुम पे पांव रख दिया है।
دادی جان جو کہ اپنے پوتے کا سویٹر بننے مصروف تھی، اس کی چیختی چلاتی آواز سن کر بے ساختہ چشمہ نیچے کر کے اس کو خونخوار نظروں سے گھورنے پر مجبور ہوگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہنگامہ مچایا ہوا ہے تم نے؟ دادی جان پلیز مجھے بچا لیں، صرف آپ ہی ہیں جو مجھے اس برفانی ریچھ سے بچا سکتی ہیں۔ ابھی کیا کر دیا ہے تم نے؟ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا تھا کہ کوئی بھی ایسی حرکت مت کرنا جس کے بعد تم موسیٰ کی نظروں کے سامنے آ جاؤ، کیونکہ پھر وہ تمہارا وہ حشر کرے گا کہ میں بھی تمہیں بچا نہیں پاؤں گی۔ دادی شاہ نے اسے تنبیہی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تب وہ منمناتے ہوئے بولی، میں تو بس شمسا سے 2 باتیں کر رہی تھی کہ وہ اچانک وہاں پر آ گیا۔ اور وہ باتیں کس کے بارے میں تھی؟ دادی نے سویٹر سائڈ پر رکھی اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ ظاہری سی بات ہے، اسی برفانی ریچھ کے بارے میں تھی۔ دادی نے زور سے اس کے بازو پر تھپڑ مارا۔ وہ درد سے کرہا کرہی تھی۔ 1000 بار میں نے تمہیں سمجھایا ہے، ہر جگہ پر بیٹھ کر سیاسی بیان بازی شروع نہ کر دیا کرو۔ اپنی زبان کو تھوڑا سا لگام دیا کرو، ورنہ پچھتاؤ گی۔ لیکن تمہیں تو اپنی دادی کی کہی ہوئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ دادی جان جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تم بس اب خاموش ہو جاؤ۔ موسیٰ صاحب تو ہر کسی کو سزا دیتے ہیں، لیکن انہیں مجھے سزا نہیں دینی۔ میں اس گھر کی مہمان جو ہوں۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ دادی نے محض اپنا سر نفی میں جھٹک دیا تھا۔ اچھا دادی جان، وہ آپ سے مجھے ایک اور بھی بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ وہ منت بڑے لہجے میں بولی، میں تمہیں کسی کے گھر میں جانے کی پرمیشن نہیں دوں گی، اور اس موئی ندا کے گھر میں تو کبھی بھی نہیں۔ تجھے پتا بھی ہے اس کے بھائی کے موسیٰ کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے، اور پھر بھی تو اپنی دوستیاں نبھانی ہے۔ دادی جان، تو موسیٰ بھائی کی دشمنی چل رہی ہے نا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے، میری بچپن کی سہیلی ہے، اور ابھی 2 دنوں کے بعد اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ پلیز مجھے اس کے نکاح پر جانے کی اجازت دے دیں۔ غضب خدا کا، اگر گاؤں کے کسی شخص نے دیکھ لیا اور موسیٰ کو پتہ چل گیا تو وہ تیری ٹانگیں توڑ کے تجھے گھر پہ بٹھا دے گا۔ خبردار، جو ایسی کوئی بھی غلطی کی تو نے اس بار جو تو نے کیا ہے وہ تو میں تجھے کسی طرح سے بچا لوں گی، لیکن ندا کے گھر جانے کے مت جانا، میں تجھے آخری بار سمجھا رہی ہوں۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے باقاعدہ دھمکانے والے انداز میں کہا تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ قسمت خراب تھی میری، تو چھٹیاں گزارنے کے لیے اس قید خانے میں آ گئی اس وقت پر لعنت، جب میں نے یہاں پر آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے تو اچھا تھا ماں ابا کے ساتھ گھومنے کے لیے کینیڈا چلے جاتی، کم از پر وہاں پر اس طرح کا برفانی ریچھ تو موجود نہ ہوتا۔ اپنی مرضی سے زندگی جیتی، یہاں پر تو بندہ کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ جلد ہی اس کی زبان کو بریک لگی تھی، کیونکہ موسیٰ خان زادہ حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سلمان تھا، جو کہ موسیٰ کا بچپن کا دوست تھا۔ وہ اسے لے کر مردان خانے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ جانی پہچانی نسوانی آواز سن کر اس کے قدم زمین پر جم گئے تھے۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی محترمہ کھڑی اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس کے چہرے کو گھور رہی تھی۔ موسیٰ نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ یہ لڑکی اب گزرتے وقت کے ساتھ اس کے صبر کا امتحان بنتی جا رہی تھی۔ وہ اسے 1000 بار سمجھا چکا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے مردان خانے کی طرف مت آنا، مگر وہ دوسری بار یہ غلطی کر رہی تھی۔ موسیٰ صاحب، وہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ تم یہاں سے جاؤ، میں تھوڑی دیر میں زنان خانے میں آتا ہوں، پھر تم سے بات کروں گا۔ موسیٰ نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا، آپ آنے میں بہت زیادہ دیر کر دیتے ہیں۔ اس دن بھی آپ رات کو لیٹ آئے تھے، میں سو گئی تھی۔ وہ منہ پسورتے ہوئے بولی تھی۔ سلمان نے صرف ایک بار نگاہ اٹھا کر اس حسینہ کو دیکھا اور پھر نگاہیں پلٹنا ہی بھول گیا تھا۔ پریشے سے پہلی ہی نظر بہت اچھی لگی تھی۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ بلیک کلر کی قمیض شلوار میں دوپٹے کو شولڈر پر بٹھائے وہ اپنے حسن سے بالکل بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ بالوں کی چند آوارہ لٹیں بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھی،
جنہیں وہ جھنجھلاتے ہوئے ہاتھوں کی مدد سے کانوں کے پیچھے اڑستی تھی۔ اس کی یہ ادائیں سلمان کے دل پر چھڑیاں چلا رہی تھی، جبکہ موسیٰ کو آگ بگولا کر رہی تھی۔ موسیٰ نے جب سلمان کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو اسے غصے سے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مردان خانے کی طرف گیا تھا۔ موسیٰ مکمل طور پر سامنے کھڑی اس حسینہ کی طرف متوجہ ہو گیا جس نے اس کے دوسرے اصول کو توڑنے کی جرات کی تھی، پر یہ بھی کچھ بولنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ موسیٰ نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے زور سے جھٹکا دیا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی، موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ موسیٰ کی آواز بے ساختہ اونچی ہو گئی تھی۔ پریشا نے آج سے پہلے اس کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ میں کیا وہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے حویلی کے حصے کی طرف مت آنا، یہاں پر باہر کے لوگ آتے ہیں۔ آخر تم کس مٹی کی بنی ہوئی ہو؟ تمہیں میری ایک بار میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ ایک ایک لفظ کو چھپاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ پریشا کے لیے الفاظ کی ادائیگی مشکل ہو گئی تھی۔ آنسوؤں کا گھولا اس کے گلے میں جا کر اٹک گیا تھا۔ اور وہ میں آپ کو بتانے کے لیے آئی تھی کہ میرا آئس کریم کھانے کو بہت دل کر ہے۔ یہ بات تم پہلے بھی کر سکتی تھی، لیکن اس وقت تم میرے شان میں قصیدے پڑھنے تھے۔ جب سے اس حویلی میں آئی ہو سر کا درد بن کے رکھی ہو۔ ابھی میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ اگر تم مجھے اس حصے کے آس پاس بھٹکتی ہوئی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر موسیٰ نے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ روتی پاؤں پٹکتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ دل کے دل میں وہ موسیٰ کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ جیسے وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی، سامنے ہی اس کی نظر صوفے پر بیٹھے ہوئے تایا جان پڑی، جو کہ خبریں دیکھنے میں مصروف تھے۔ تایا جان، وہ وہیں سے اونچی آواز میں چلائے تھے۔ صفدر صاحب نے بے ساختہ گردن پھیری تو سامنے ہی ان کی بھتیجی کھڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل کوڑنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے جیسے ہی سوال کیا، پریشا نے چھوٹے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر سب حویلی والے وہاں پر جمع ہو گئے تھے اور اس کو فکر مندی سے دیکھ رہے تھے۔ صفدر صاحب کو رہ رہ کر یہی ٹینشن ہو رہی تھی کہ ان کے چھوٹے بھائی نے ان کو ان کی بیٹی کی ذمہ داری دی تھی۔ اگر پری جنید صاحب سے شکایت لگاتے تو صفدر صاحب شرمندہ ہو جاتے۔ مجھ پر آپ کے بیٹے نے ہاتھ اٹھایا، وہ دان پیستے ہوئے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی تھی۔ ہائے میرے اللہ، ہاتھ کیسے اٹھایا اس نے؟ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی تجھے مارنے کی؟ دادی جان کا خون بھی جوش مارنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بھتیجی بہت شرارتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے بے تحاشا پیار کرتی تھی اور ہمیشہ اسی کی ہی سائڈ لیتی تھی۔ بلاؤ اس کو، کہاں پر ہے وہ؟ صدر صاحب نے اپنے دوسرے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ موسیٰ خان زادہ کو بلا کر لائے۔ حماد بیچارہ نماتے ہوئے بولا، او بابا جی، اصل میں وہاں پر زمینوں کے کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ بھائی نے کہا تھا کہ مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ آج انہوں نے ہر حال میں وہ معاملات کلیئر کرنے ہیں۔ اس کو کہو، اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ 2 منٹ کے اندر اندر حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچے، ورنہ مجھ سے برا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میں اسے حویلی سے ہمیشہ کے لیے بدخل کر دوں گا۔ صفدر صاحب اتنی اونچی آواز میں چلائے تھے کہ ان کی دھاڑ کی آواز بیٹھک میں بیٹھے ہوئے مہمانوں تک بھی کی تھی۔ موسیٰ نے بے ساختہ اپنی گردن جھٹکی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ محترمہ اندر جا کر تماشا لگا چکی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بابا جان کے سوالوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جیسے ہی حماد وہاں پر پایا، وہ مہمانوں سے اجازت لے کر اٹھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ صفدر صاحب کسی زخمی شیر کی طرح اس پر جھپٹے تھے۔ اس سے پہلے کوئی سپاہی گریبان سے پکڑتے، آمنہ بیگم نے انہیں روک دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ جوان بیٹے کو بھی تو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ کیا میں نے اس کی تربیت کی ہے کہ یہ عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا پھرے؟ ابا جان کی باتیں سن کر موسیٰ نے جس انداز میں پری کو دیکھا تھا، وہ خوفزدہ ہو کر دادی جان کے پیچھے جا کر چپکی تھی۔ معاملہ اتنا بڑھ جائے گا، یہ ایسا نہیں سوچا تھا۔ میں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا،
میں نے بس اسے سمجھایا تھا اور اسے پیچھے کی طرف ہٹایا تھا۔ آغا جان، انہوں نے مجھے زور سے دھکا دیا تھا۔ آپ بڑی نے ہمت کر ہی لی تھی تو اس کے پیچھے ہٹنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ موسیٰ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ سب کی توپوں کے رخ موسیٰ کی طرف روگے تھے۔ پھر وہ اطمینان سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ صفدر صاحب کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ ویسے ہی لال انگارہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے اماں جان، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ جب آپ کی بابا کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی ہے تو کیا آپ کسی اور کو اپنی لڑائیوں میں دخل کرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ چلیں یہ بات تو چھوڑ دیں۔ دادی جان، آپ مجھے یہ بتائیں، جب بھی آپ کی دادا جان کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو آپ کی لڑائیوں میں کیا پورا خاندان شریک ہوتا تھا؟ دادے نے فوراً ہی کانوں کو ہاتھ لگایا۔ موسیٰ نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے اور میرے بیوی کے معاملات میں کوئی تیسرا شخص دخل اندازی نہ کرے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ سب لوگوں کو سانپ سونگ گیا تھا، مگر بیٹا تم نے اس پر ہاتھ… دادی جان نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، میں نے اسے صرف وارننگ دی تھی۔ دوبارہ اگر اس نے میری بنائی ہوئی حدود کو توڑنے کی کوشش کی تو میرا ہاتھ اٹھنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ یہ کہہ کر وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ صفدر صاحب اسے روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ کمرے کے کونے میں کھڑی پرشے کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو موسیٰ نے الفاظ ادا کیے تھے، کیا وہ سچ تھے یا پھر اس کے کانوں کا دھوکہ تھا؟ وہ یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی کزن نے آگے بڑھ کر اسے ہلایا تو اس کی ایک زوردار چیخ ماری۔ باقی سب لوگ بھی ڈر گئے۔ وہ کہنے لگے، کیا ہو گیا اس کو؟ دادی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ کہا کہ یہ جن ون تو نہیں چمٹ گیا؟ چھوٹی چھوٹی بات پر چیخیں مارتی ہے۔ میں اسے 1000 بار سمجھاتی ہوں مغرب ہونے کے بعد چھت پر نہ چڑھا کرو، لیکن یہ میری کوئی بات سنے تب نا۔ دادی جان جو کہ نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی، اس کی مری مری بات سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ کر گیا؟ کیا میں ان کی بیوی ہوں؟ اس نے بڑی ہمت کر کے سوال پوچھا تھا۔ صفدر صاحب اس سے نگاہیں چرانے لگے تھے اور بڑی ذمہ داری عورتوں کے حوالے کر کے خود اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ پریشے کو اب حویلی ساری عورتیں گھیر کر اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا۔ دادی جان سامنے صوفے پر نیم دراز تھی۔ باقی ساری عورتیں دادی کے ہی بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر دادی جان نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ جب وہ 4 سال کی تھی تب ہی اس کا موسیٰ خان زادہ کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے بابا کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو گئی تھی۔ پری کو بھی سیون کی جھلکیاں یاد تھی، لیکن اس نے کبھی بھی سیریس نہیں لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ بچپن میں جس طرح بچے گڈے گڈیوں کھیل کھیلتے ہیں انہوں نے ویسے کوئی کھیل کھیلا ہوگا۔ اسے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کھیل اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن جائے گا۔ اب میں کیا کروں گی دادی جان؟ اس نے چھوٹے بچوں کی طرح منہ بسورتے ہوئے دادی جان سے سوال کیا۔ کرنا کیا؟ بس شادی کی تیاری کرنی ہے۔ جیسے کہ تمہارے ماں باپ پاکستان آئیں گے تم لوگوں کی رخصتی کر دیں گے۔ میں نے اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے۔ اس برفانی ریچھ سے شادی کرنے سے اچھا ہے میں انٹارکٹیکا میں جا کر کسی ریچھ کی خوراک بن جاؤں، وہ بھڑکتے ہوئے بولی تھی۔ دادی نے اپنے ماتھے کو بے چینی سے مسلا اور سب کو اپنے کمروں میں جا کر آرام کرنے کی تلقین کی۔ انہیں پتا تھا کہ فی الحال وہ اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا سکتی۔ یہ صدمہ بھی چھوٹا نہیں تھا۔ اس چیز کو پروسیس کرنے کے لیے محترمہ کے دماغ کو کافی زیادہ وقت درکار تھا۔ اسی وجہ سے دادی نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، لیکن نیند پڑی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یا اللہ، میں اس انسان کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی؟ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی تھی، پھر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی اور زور زور سے چلانے لگی۔ اس کے برابر میں سوئی ہوئی نمرا کے وجود کو کرنٹ لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، وہ نیند میں بڑبڑانے لگی۔
پری نے اس کے سر پر زور سے تھپڑ مارا تو اس کی نیند اڑ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ خود بھی چین سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ یار نمرا، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، سوچ سوچ کر ہی میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ میں کیسے اس انسان کے ساتھ گزارا کروں گی؟ یار تم خود ہی سوچو، جس کا میں ساری زندگی مذاق بناتی رہی ہوں، میں ایسے انسان کی بیوی کیسے بنوں گی؟ اور ابھی تو میں نے گھر والوں سے اس کی شکایت بھی لگا دی تھی، اور وہ تو مجھ سے سارے حساب کتاب سود سمیت برابر کرے گا۔ پلیز مجھے کچھ ایسا بتاؤ کہ میری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جان چھوٹ جائے۔ یہ کہہ کر پری نے باقاعدہ طور پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، تم گھر سے بھاگ جانا، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن خاندان میں ہونے والے رشتے نہیں ٹوٹ سکتے، اور نکاح تو مر کر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ دادی جان لاشیں گرا دیں گے لیکن نکاح نہیں ٹوٹنے دیں گی۔ یہ کہہ کر پھر سے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، جبکہ پری اس کے دیے ہوئے مشورے کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس کی غذا نے اتنا برا مشورہ بھی نہیں دیا تھا، اب اگر اسے اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھانی تھی تو یہ تو تھوڑا بہت تو کرنا ہی تھا۔ اپنے آپ کو نئے سرے سے حوصلہ دیتے ہوئے وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ وہ صبح لیٹ اٹھی تھی اور ناشتہ بھی سب سے آخر میں ہی کرتی تھی، تاکہ جب سب لوگ فارغ ہو جائیں تو اپنی مرضی سے اپنے لیے ناشتہ بنوا سکے۔ لیکن جب وہ نیچے گئی تو صدارتی کرسی پر محترم موسیٰ خان زادہ تشریف فرما تھے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر دادی جان بیٹھی ہوئی تھی اور آج خلاف معمول سارے کزنز بھی وہاں پر موجود تھے۔ کچھ کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بوجھل ہو رہی تھی اور اس وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ پوری رات جاگتی رہی تھی، اور جب صبح سونے کا وقت آیا تھا تو ناشتہ کرنے کے لیے نیچے آ گئی تھی۔ اب ان کا ناشتہ کر کے سونے کا ارادہ تھا، لیکن موسیٰ صاحبزادے نے انہیں قابلی کے نئے اصول بتانے کے لیے وہیں پر ہی بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ جب وہ وہاں پر گئی تو موسیٰ اسے کینہ تو نظروں سے گھورنے لگا۔ وہ کچھ بولنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کرسی سنبھال کر بیٹھی، اس نے ہاتھ اٹھا کر شمسا کو بلانا چاہا۔ بعد میں ناشتہ کر لینا، پہلے میری بات سنو، اس کے بعد مجھے ایک ضروری کام کے لیے نکلنا ہے۔ موسیٰ نے اس کو چپ ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف سوالگن نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج کے بعد اس حویلی میں سب لوگ صبح 8 بجے اٹھیں گے اور 8:15 پر سب کا ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی نہیں آئے گا تو پھر اسے پورے دن میں ایک بھی ٹائم کا کھانا نہیں ملے گا۔ پریشے کو لگ رہا تھا کہ وہ غلط سن رہی ہے۔ اس نے اپنی گزنوں کو دیکھا تو اس کی گزنوں نے ہاں میں گردن ہلا کر اس کی غلط فہمی کو دور کر دیا۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ پری کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ موسیٰ نے یکسر نفی میں سر ہلایا تھا۔ ابھی نہیں، پہلے میری بات پوری سنو، اس کے بعد پھر اپنی کہنا۔ نبیل اور عبدالوہاب، تم لوگ آج کے بعد میرے ساتھ ڈیرے پر جایا کرو گے۔ بہت ہو گیا آرام کرنا، اور ایک گیمنگ وغیرہ بھی چھوڑ دو۔ باقی سب لڑکیاں کچن میں شمسا کا ہاتھ بٹائیں گی، اور تم ہر کسی کو اس کا ٹاسک دے کر وہ پری کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ تھنگ رکھا اور خوف سے ایک تھوک نکلا تھا۔ تم نے 2 بار میرے حکم کی خلاف ورزی کیا، اور کل جو تم نے تماشا لگایا ہے وہ میں ابھی تک نہیں بولا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بول رہا تھا۔ پری نے مدد طلب نظروں سے دادی جان کو دیکھا جو وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ پری کو ان سے اس قدر بے وفائی کی امید نہیں تھی۔ رات تک تو وہ اس کی وفاشوار ساتھی بنی ہوئی تھی، لیکن اب پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ دادی نے اسے بے رخی اختیار کر لی تھی۔ پرانی حویلی میں جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں تم ان سب کو نئے سرے سے ترتیب دو گے، ان کی لسٹ بناؤ گے اور ان سے دھول مٹی صاف کر کے انہیں نئی لائبریری میں شفٹ کرو گے۔ پری نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے موسیٰ کے پاگل ہونے کا گمان ہو۔ وہ لائبریری بہت پرانی تھی اور کافی عرصے سے بند پڑی ہوئی تھی۔ ان میں سے چند کتابوں کو تو دیمک بھی کھا گیا تھا۔ پری نے 2 سال پہلے ہی وہ لائبریری کھلوائی تھی، لیکن دھول مٹی اتنی تھی کہ پری کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک وہاں پر نہیں رک سکی تھی، اور ابھی موسیٰ صاحب نے اسے پھر سے وہ لائبریری کھلوانے کا اور اسے صاف کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن وہاں پر تو ہزاروں کے حساب سے کتابیں ہیں، اس کام میں تو کئی مہینے لگ جائیں گے۔
پری نے چھوٹا سا احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ تم بھی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی اس حویلی میں موجود ہو، اس وجہ سے ٹینشن نہ لو۔ یہ بات موسیٰ نے دل میں کہی تھی۔ اس نے پری کو لائبریری کی چابی دی اور خود ڈیرے پر جانے کے لیے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد پری نے لائبریری کا رخ نہیں کیا تھا، بلکہ جلدی کرتی ہوئی موسیٰ خان زادہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہاں پر موسیٰ کی جتنی بھی فیورٹ کتابیں تھیں، اس نے ان سب کو ایک ایک کر کے اٹھایا۔ اب ان میں سے کچھ کتابیں ایسی تھیں جو موسیٰ نے نہیں خریدی تھیں اور پڑھی بھی نہیں تھیں، وہ اس نے باہر سے امپورٹ کروائے تھیں، اور ان کی صرف چند کاپی سی تھیں جن میں سے ایک اس سے ملی تھی۔ وہ کافی اولڈ بکس تھیں، پڑھی جانتی تھی کہ کتنی قیمتی ہیں۔ اس نے وہ ساری کتابیں اٹھا کر پرانی لائبریری میں جا کر رکھ دیں۔ اس سلسلے میں شمسا نے بھی اس کی مدد کی تھی۔ وہ تو ہر سیاہ سفید میں پری کے ساتھ ہوتی تھی۔ اپنا کام ختم ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب اس کا تیار ہونے کا ارادہ تھا۔ شام کے وقت ہی اس کی دوست کا نکاح تھا اور اسے ہر حال میں وہاں پر جانا تھا۔ اس نے اس بات کو بھی یکسر نظر انداز کر دیا تھا کہ اگر موسیٰ کو پتہ چل گیا تو اس کی ٹانگیں توڑ ڈالے گا۔ پہلے بھی وہ اسے 2 بار اگنور کر چکا تھا کیونکہ اس کی غلطیاں چھوٹی سی تھیں۔ اس بار جو وہ غلطی کرنے والی تھی، اس کے لیے موسیٰ کے پاس کوئی معافی نہیں تھی۔ اپنی پسند کا اس نے بلیک کلر کا فراک استری کیا۔ شام کو جب موسیٰ گھر پر آیا تو وہ اپنے کمرے ماٹھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ کر لیٹ گئی اور اس نے بیماری کا بہانہ کر دیا۔ دادی نے اس معاملے میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ رات کے وقت جب وہ لوگ سب اپنے کمروں میں تھے، اپنے کاموں میں مصروف تھے، تب وہ دبے پاؤں حویلی کے پچھلے حصے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا رخ ندا کے گھر کی طرف تھا۔ موسیٰ بھی بیٹھک میں مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا۔ اس کا دھیان بار بار بھٹک کر پری کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج ندا کا نکاح ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی بیسٹ فرینڈ ہیں۔ ان دونوں کا بس چلتا تو وہ سانس بھی ایک دوسرے سے پوچھ کر ہی لیتے۔ جلدی سے مہمانوں کو فارغ کرنے کے بعد وہ پری کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ بند تھا، وہ لاکڈ تھا۔ اسے شمسا بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ سوچتے وہ نیکسی کی طرف گیا، لیکن وہاں پر بھی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے نمرا سے سوال کیا تو نمرا نے بھی لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے تھے۔ اب تو اسے 100% یقین ہو گیا تھا کہ پری نے اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پری کہاں پر ہے دادی جان؟ وہ دادی جان کے کمرے میں داخل ہوتے ہو کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 ٹوک انداز سے بولا، یہی ہوگی؟ اور کہاں پر جانا ہے اس نے؟ کسی کونے میں بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی ہوگی۔ ایک تو ان موئیکورین نے ان کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ 1000 بار سمجھایا ہے ان لڑکوں کو مت دیکھا کرو، اس سے اچھا ہے کہ قرآن پاک پڑھ لیا کرو، مگر نہیں، اس نے تو ان لڑکوں کو ہی دیکھنا ہے۔ دادی جان نے بیچارے کورین لڑکوں کا جینڈر ہی چینج کر دیا تھا۔ اگر پڑی وہاں پر ہوتی تو وہ سن کر گش کھا کر بے ہوش ہو جاتی۔ موسیٰ نے ان کی بات پر کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں دیا تھا، بلکہ سنجیدگی سے بولا، وہ کمرے میں نہیں ہے، اور اگر اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر جانے کی میں توقع کر رہا ہوں تو آج اسے میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ آپ کی وجہ سے میں نے اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو نظر انداز کیا اور اس کی نادانیوں کو بھی اگنور کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بات آپ بھی جانتی ہیں کہ ندا کے گھر کے والد سے میں نے اسے بہت پہلے ہی سمجھایا تھا، وہ میرے دشمن ہے۔ اگر تو وہ مجھے اس گھر سے ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈانگ پڑتا ہوا دادی کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دادی نے بے ساختہ اپنا سینہ پیٹ لیا اور اپنا موبائل نکال کر شمسا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ ندا کے گھر مت جانا، اس کے آس پاس مت پھٹکنا، موسیٰ خان زادہ کو پتہ چل گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ دادی جان انہیں حویلی میں آنے سے منع کرتی، شمسا کا موبائل بند ہو گیا تھا، لیکن وہ تمام ضروری باتیں سن چکی تھی۔ اس نے پری کو اس بارے میں بتایا تو اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کہاں پر جائیں گے؟ وہ لوگ ابھی تک ندا کے گھر میں نہیں پہنچے تھے، بلکہ راستے میں ہی موجود تھے۔ پری نے پاؤں میں پائل پہنی ہوئی تھی، جس کی چن چن کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ پری نے اپنی پائل اتارنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ہی اسے گاڑی کی آواز سنائی دی۔
کافی دور سے گاڑی کی لائٹس دکھائی دے رہی تھیں اور وہ راستہ حویلی کی طرف جاتا تھا۔ شمسا نے پری کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر بھاگنے لگی۔ پری کو زندگی میں پہلی بار اس قدر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں اور اس کا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، اور اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ وہ واقعی میں بہت غلط کر رہے تھے۔ شمسا اسے لے کر اپنی پھوپھو کے گھر آگے تھے۔ موسیٰ خان زادہ نے اپنے آدمیوں کو پورے گاؤں میں پھیلا دیا تھا کہ جہاں پر بھی چھوٹی صاحبزادی ملیں ان کو اپنے ساتھ لے کر آ جاؤ۔ خبردار جو تم نے انہیں ہاتھ لگانے کی یا تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، ورنہ میں تم لوگوں کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ ان سب لوگوں کو نصیحت کر کے وہ خود بھی پری کو تلاش کر رہا تھا۔ اپنے ایک خاص آدمی کو اس نے ندا کے گھر بھیجا تھا، لیکن وہاں پر اسے پری نظر نہیں آئی تھی۔ اس اندازہ ہو گیا تھا کہ دادی جان پری کو اطلاع دے چکی ہیں۔ حویلی میں تو واپس نہیں جا سکتی تھی، اور اگر وہ اندر چلی جاتی تو فوراً ہی موسیٰ۔ پری اس وقت شمسا کے ساتھ اس کی پھوپھو کے گھر میں بنے واحد کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جب اچانک ہی بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے بے اختیار شمسا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ شمسا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا تھا اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، بی بی جی فکر مت کرے، سب کچھ ٹھیک ہوگا، آپ ٹینشن نہ لیں، صاحب جی کو پتہ نہیں چلے گا۔ شمسا کے ماموں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے سردار کو دیکھ کر وہ بھی ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئے تھے۔ میری بیوی کو باہر بھیجیے چچا، میں یہاں پر کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ عزت دار لوگ ہیں اور آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ لوگ آپ کی عزت پر باتیں کریں۔ موسیٰ نے ڈائریکٹ ڈوٹو کے انداز میں ان سے بات کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ فوراً ہی پری کو باہر بھیج دیں گے۔ یہی ایک گھر تھا جو ندا اور حویلی کے درمیان میں آتا تھا۔ پری کو باہر سے ساری آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ چچا جان نے بہانہ بنانے کی کوشش کی تو موسیٰ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ صاحب جی، چھوٹی بی بی صاحبہ اندر ہی ہیں، ایک آدمی چلایا تو موسیٰ لمبے لمبے ڈنگ کرتا ہوا اندرونی حصے کی طرف چل دیا تھا۔ اس نے پری کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ تو اپنے ہاتھ بھی چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ اس کو دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ شرمندگی کے مارے اس کی حالت بہت خراب تھی۔ شمسا نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن موسیٰ نے اس کی بات بھی نہیں سنی تھی۔ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، پہلی بار مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ موسیٰ نے ٹوک انداز میں یہ بات کہی تھی۔ پری کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ دہاڑے مار مار کے رونا شروع کر دے۔ اسے موسیٰ سے محبت نہیں تھی اور نہ ہی اسے اس شخص سے کوئی خاص امیدیں تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی۔ وہ موسیٰ کے چچا جان کی بیٹی تھی جو بہت پہلے ہی بزنس کے حوالے سے اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے تھے۔ پری اکثر ہی گاؤں میں رہنے کے لیے آتی رہتی تھی۔ یہاں پر اس کی چودھریوں کی بیٹی ندا کے ساتھ اچھی دوستی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں بھی ایک ساتھ ہی پڑھتی تھی، لیکن آج سے 1 سال پہلے ہی موسیٰ کی چودھری فیروز کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور یہ مسئلہ زمینوں کا تھا۔ چودھریوں نے ان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ موسیٰ نے اپنے خاندان والوں کو صاف بتا دیا تھا کہ کوئی بھی ان کے خاندان کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا۔ فیروز جانتا تھا کہ موسیٰ کی کزن اس کی بہن کی سہیلی ہے، اور وہ اسی حوالے سے اکثر اسے بڑی محفل میں بتانے دیتا تھا کہ تم اپنی عورتوں کو تو نہیں روک پائے، ہمیں کیسے روکو گے؟ پہلے بھی جب پری یہاں پر رہنے کے لیے آئی تھی تو موسیٰ نے اسے صاف اور ٹوک انداز میں کہا تھا، مجھے دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دینا، میں تمہاری ہر غلطی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، یہ میری سرداری پر سب سے بڑی لعنت ہوگی۔ پری ہمیشہ ہی اس کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتی تھی، جیسے اس نے ابھی مذاق میں اڑایا تھا، لیکن اب اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ راستے میں ہی اسے شمسا نے بتایا تھا کہ آپ جتنا ندا باجی سے پیار کرتی ہیں، ندا باجی آپ سے پیار نہیں کرتی ہیں۔ وہ 2 دن پہلے گاؤں کی عورتوں سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ پری کو تو اپنے خاندان کی عزت کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ راستے میں ہی شمسا کو ڈانٹنے لگی تھی کہ تم نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شمسا معصوم لہجے میں بولی، بی بی صاحبہ،
میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی مگر آپ مجھے اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ آپ ہمیشہ ہی مجھے کہتی تھیں کہ میں آپ کی سہیلی کے بارے میں کوئی بات نہ کروں، اسی وجہ سے میں خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں یہی بحث کر رہی تھیں کہ دادی جان کی کال آ گئی تھی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہیں سردار کی گاڑی دکھائی دی تھی۔ پر ان ساری باتوں کو بارے میں سوچ رہی تھی کہ کب گھر آیا اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ حویلی والے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ دادی جان نے آگے بڑھ کر موسیٰ کو بچکارنے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ آپ نکاح کی تیاری کریں، میں جتنا جلدی ہو سکے اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبے سے پاک تھا۔ پری نفی میں گردن ہلاتی تھی۔ مجھے ان سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے نکاح کریں۔ موسیٰ نے زخمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جن کو محسوس کرتے ہوئے پری کو دچکا لگا تھا، لیکن وہ ابھی تک اپنے موقف پر قائم تھے۔ رات کو سب لوگ گہری نیند سو چکے تھے، مگر پریشے کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھیں۔ وہ رخصتی نہیں کروانا چاہتی تھی اور اس نکاح کو بھی ختم کروانا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بارے میں ہمت کر کے سردار موسیٰ خان سے بات کرے گی۔ پریشے کا پورا وجود غصے اور پچھتاوے کی آگ میں چل رہا تھا۔ وہ موسیٰ کی باتوں اور اس کے رویے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، جو اسے مجرم ثابت کر چکا تھا۔ موسیٰ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا تارے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ کسی چٹان کی طرح ساخت تھا۔ پریشے نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا اور آندھی کی طرح اندر داخل ہوئی۔ میں تمہارے ساتھ رخصتی نہیں کروں گی موسیٰ۔ اس کی آواز میں وہ کاٹ تھی جو کسی بھی مرد کی انا کو پاش پاش کر دے۔ موسیٰ نے رخ نہیں موڑا، بلکہ اس کے چہرے بڑے سختی سے بھنج گئے تھے۔ یہ کوئی سوال نہیں ہے پیشے گل، یہ فیصلہ جو ہو چکا ہے۔ اس کی آواز پار تھی۔ فیصلہ تم نے کیا، میں نے نہیں۔ پریشے اس کے قریب گئی۔ اس کے آنکھوں میں بغاوت کے شعلے تھے۔ تم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو نا؟ صرف اس لیے کہ میں نے تمہارے حکم کی پرواہ نہیں کی؟ صرف اس لیے کہ میں ندا کے گھر جانے کے لیے نکلی تھی؟ میں گئی تو نہیں تھی نا؟ تم نے تو مجھے راستے میں ہی پکڑ لیا۔ پھر یہ دشمنی اور یہ زبردستی کی رخصتی کیسی؟ موسیٰ نے اچانک سے جھٹکے سے رخ موڑا اور اس سے پہلے کہ پریشا کو سمجھ پاتی اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور کمرے کی دیوار سے جا لگایا۔ پریشا کی پیٹھ دیوار سے ٹکرائی تھی اور موسیٰ کا بھاری وجود اس کے اتنے قریب تھا کہ اسے اپنی سانسیں رکتے محسوس ہوئی۔ رخصتی تو تمہیں ہر حال میں کرنی ہوگی، چاہے رو کر کرو یا ہنس کر۔ موسیٰ کی آواز میں وہ جنونیت تھی جسے پریشا ہمیشہ ڈرتی تھی۔ اسے اپنا ایک ہاتھ پریشا کے چہرے کے پاس دیوار پر ٹکایا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی تپش تھی جو پریشا کا خون جلا رہی تھی۔ میں سمجھا تھا۔ موسیٰ کا لہجہ اچانک زخمی اور تلخ ہو گیا۔ میں سمجھا تھا کہ تم یہاں مجھ سے معافی مانگنے آئی ہو۔ تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہے۔ تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ تم نے دشمن کی چوکھٹ کی طرف قدم بڑھا کر میری دستار اچھالی تھی، مگر نہیں، تم تو ابھی اپنی اس چھوٹی سی انا کے بت کو پوج رہی ہو۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ پریشا نے جھڑک کر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر موسیٰ کی گرفت پھیلا دی تھی۔ تمہارا ارادہ ہی غلط تھا پریشا۔ موسیٰ اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کی گرم سانسیں پریشا کی گردن کو چھونے لگیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ سردار کی عزت کیا ہوتی ہے۔ تم اس گھر کی طرف جا رہی تھی جہاں میری نسلوں کی دشمنی پل رہی ہے۔ تو میں نہ اپنی عزت کی پرواہ تھی اور نہ ہی میری ساکھ کی۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر چودھریوں کا کوئی آدمی تمہیں راستے میں دیکھ لیتا تو وہ میری مردانگی پر کیا تانا دیتا؟ وہ کہتے کہ سردار موسیٰ کی ہونے والی بیوی ہمارے گھر کی لونڈی بننے آئی ہے۔ موسیٰ نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے سختی سے اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا حق جتانے والا انداز تھا۔ تم میری ہو پریشا گل، میری ملکیت، اور میری ملکیت کسی غیر کی طرف قدم اٹھاتی ہے تو میں اسے جلا کر راکھ کر دیتا ہوں۔ مگر میں تمہیں جلا نہیں رہا، تو میں اپنی زندگی کی کیا دے رہا ہوں۔ پریشا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر موسیٰ کی انگلی پر گرا تھا۔ تم بدلہ لے رہے ہو، اس نے سسکی بھر کر کہا۔ ہاں، یہ حساب ہے ان لمحوں کا جو تم نے مجھے اذیت سے گزارنے پر مجبور کیا۔ اب تمہیں اپنے ہر قدم کا حساب دینا ہوگا۔ کہا تم اس حویلی سے میری دلہن بن کر نکلو گی، اور یاد رکھنا اب تمہاری ہر سانس پر میرا حق ہوگا۔ تم نے میری عزت کو خطرے میں ڈالا تھا،
اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ عزت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ موسیٰ نے اسے چھوڑا نہیں، بلکہ اس کے چہرے کے قریب ہوا کہ اس کی پیشانیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اس کی جنونیت اس وقت اپنے عروج پر تھی، جیسے اسے اپنے وجود میں جذب کر لینا چاہتا ہو، لیکن اس کا غصہ ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ باہر جاؤ اور کل کے لیے تیار ہو۔ کل تم میری قیادت میں باقاعدہ منتقل ہو جاؤ گی۔ فرشتے لرزتے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس برفانی ریچھ کے جنگل سے کبھی نہیں نکل پائے گی، اور جس نے رات پھر بھاگنے کو ہر کوشش کی، دیواریں پھلانگنے کے منصوبے بنائے، مگر موسیٰ خان زادہ کے قابی نظروں اور چاروں طرف پھیلے پہروں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اب وہ موسیٰ کی اس وسیع اور اس کمرے میں بیٹھی تھی جو آج خوشبوؤں اور پھولوں سے مہکا ہوا تھا، لیکن فرشتے کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کے وجود پر لدہ بھاری سرخ عروسی جوڑا اسے کسی زنجیر کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر فرشتے کا دل زور سے اچھلا۔ موسیٰ اندر داخل ہوا، دروازہ لاک کیا اور دھیرے دھیرے اس کی سمت بڑھا۔ اس کے چال میں ایک عجیب سی فاتحانہ سنجیدگی تھی۔ تو آخرکار تم یہاں پہنچ گئے، جہاں تمہارا اصل ٹھکانہ تھا۔ موسیٰ نے بیڈ کے قریب آ کر اس کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا۔ فرشتے نے نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ یہ میرا ٹھکانہ نہیں، میری قید ہے، اور یاد رکھنا موسیٰ خان زادہ، تم زبردستی رخصت تو کروا سکتے ہو، لیکن مجھے اپنا نہیں سکتے۔ میں تمہیں خود کو چھونے کی اجازت نہیں دوں گی۔ موسیٰ کے لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی واسکٹ کے بٹن کھولے اور اس کے بالمقابل بیٹھ گیا تھا۔ اجازت؟ فرشتے کو شاید تم بھول رہی ہو کہ تم اب کسی یونیورسٹی کی حاصل میں نہیں، سردار موسیٰ کی حویلی میں ہو اور میری منقوہ ہو۔ یہاں اجازت لیے نہیں جاتی ہے، حق جتایا جاتا ہے۔ کیسا حق؟ فرشتے تڑپ کر اٹھی۔ تم نے یہ نکاح صرف بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ تم میری تذلیل کرنا چاہتے ہو، کیونکہ میں نے تمہاری انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ میں تمہیں کوئی حق نہیں دوں گی، تم میرے قریب مت آنا۔ فرشتے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن موسیٰ نے ایک ہی جس میں اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ زور سے اس کے سخت سینے سے جا ٹکرائی۔ چھوڑو مجھے، تم زبردستی کر رہے ہو۔ فرشتے نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں، میں زبردستی کر رہا ہوں۔ موسیٰ کی آواز میں جنونی کی لہر اٹھی۔ اس نے پیچھے کے دونوں ہاتھوں کو مڑوڑ کر اس کے پیٹھ کے پیچھے کر دیے اور اسے حصار میں لے لیا۔ تم نے بھی تو زبردستی کی تھی نا، میری ساکھ کو داؤ پہ لگا کر، میرے دشمنوں کی دہلیز تک جانے کی کوشش کر کے۔ تم نے سوچا تھا کہ تم میرے وقار سے کھیلو گے اور میں خاموش رہوں گا۔ اس نے فرشتے کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لے لیا۔ اس کی نظریں فرشتے کے لرزتے لبوں پر جمی تھی۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ جب کوئی عورت سردار کی بیوی بنتی ہے تو وہ کیسے اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ تم انکار کر رہی ہو، تم اسے اپنا آپ چھپا پاؤ گے؟ تم بہت سنگ دل ہو موسیٰ، تم سے میں نفرت کرتی ہوں۔ فرشتے چیخی، مگر اس کی آواز موسیٰ کے جنون کے سامنے دب کے رہ گئی۔ تمہاری نفرت بھی اب میری ہے، اور تمہارا یہ وجود بھی۔ موسیٰ نے اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر اسے بیڈ کی طرف دھکیلا تھا۔ فرشتے نے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر موسیٰ نے اسے کمر سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ اس رات موسیٰ کے اندر کا سردار اپنی تمام تر وحشت اور حق جتانے کے جذبے کے ساتھ بیدار تھا۔ فرشتے کی مزاحمت، اس کے سسکیاں اور اس کے ہاتھ پاؤں مارنا سب بے سود رہا۔ موسیٰ نے اسے جتلا دیا تھا کہ وہ اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ اس نے زبردستی وہ اپنا حق لے لیا جو فرشتے محبت سے دینے کو تیار نہیں تھی۔ جب وہ ساکت ہوا تو کمرے میں صرف فرشتے کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی اور مٹیالے اندھیرے میں موسیٰ کی بھاری سانسیں۔ اس نے فرشتے کو اپنا بنا تو لیا تھا، لیکن اس کی روح پر جو زخم لگایا تھا وہ شاید کبھی نہیں بڑھ سکتا تھا۔ فرشتے بکھری ہوئی حالت میں بیٹھ کے کونے میں پڑی تھی۔ اس کا سرخ جوڑا جگہ جگہ سے مڑ چکا تھا اور اس کی پالک کی چن چن خاموش ہو چکی تھی۔ موسیٰ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کمبل اس پر ڈالا اور خود اٹھ کر بالکونی کی طرف چلا گیا، جہاں ٹھنڈی ہوا بھی اسکندر کی آگ کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی گلجن تھی۔ رات کے طوفان کے بعد جس نے فرشتے کے مان اور وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا، موسیٰ خان زادہ بالکل بدل چکا تھا۔
اس کی آنکھوں کی جنونیت اب ایک گہری پشیمان خاموشی میں بدل گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ موسیٰ نے خاموشی سے اعلان کیا کہ وہ پریشے کو لے کر آج ہی شہر والے گھر میں شفٹ ہو رہا ہے۔ دادی جان نے کچھ کہنا چاہا لیکن موسیٰ کے اسپاٹ چہرے نے سب کو خاموش کر دیا۔ شہر کا گھر عالیشان تھا لیکن پریشے کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ وہاں شفٹ ہونے کے بعد موسیٰ کا رویہ بدل گیا۔ وہ جس نے اپنا حق زبردستی چھینا تھا اب پریشے کے سائے سے بھی دور بھاگنے لگا۔ ان کے درمیان ایک اندیکھی دیوار اونچی ہو گئی۔ موسیٰ نے اپنا کمرہ الگ کر لیا۔ وہ رات دیر سے گھر واپس آتا اور صبح پریشے کے اٹھنے سے پہلے نکل جاتا، لیکن اس کے باوجود دونوں ایک عجیب تضاد کا شکار تھا۔ ایک رات جب وہ پریشے کچن میں پانی لینے آئی، اسے دیکھا کہ کاؤنٹر پر اس کی پسندیدہ پستے والی کلفی اور ڈھیر ساری چاکلیٹس رکھی تھی، ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ تھا۔ تم نے کل رات نیند میں آئس کریم کا نام لیا تھا۔ کوئی دستخط نہیں تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ برفانی ریش کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کبھی اس کی الماری میں اس کے پسندیدہ رنگ کے مہنگے برانڈڈ سوٹ چپکے سے رکھ دیے جاتے ہیں، تو کبھی اس کے مطالعے کے لیے وہ کتابیں منگوائے جاتے ہیں جن کا ذکر اس نے ایک بار گاؤں میں کیا تھا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی ضرورت، ہر خواہش کا خیال رکھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ ایک شام موسیٰ کام سے جلدی گھر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پریشا لانچ میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہے۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ اسے دیکھ کر موسیٰ کے دل میں ہول اٹھا۔ وہ دبے قدموں اپنے کمرے میں چلا گیا اور آئینے کے سامنے خود کو کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ اسے رہ کر خود رات کا خیال آ رہا تھا جب اس نے غصے اور جنون میں خود پر قابو کھو دیا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے مٹھی بینچ کر آئینے پہ ماری۔ یہ سزا دیتے ہوئے میں نے اس کی روح بھی مار دی۔ اسے اپنا چتانا کہتا ہوں یا اپنی شکست۔ اسے شدت سے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس رات اسے ایک سردار کے بجائے ایک انسان بننا چاہیے تھا۔ اسے احساس ہے کہ پیشے کے دل میں اپنے لیے جو تھوڑی بہت جگہ تھی وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ وہ اسے خوشیوں تو دے رہا تھا لیکن اپنا وجود دینے سے ڈر رہا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اب وہ پیشے کے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہے۔ وہ اب اس کے نزدیک نہیں جانا چاہتا تھا، اسے ڈر سے نہیں کہ وہ اسے ٹھکرا دے گی، بلکہ اس خوف سے کہ اس کی نظر موجود نفرت اسے جلا کر راکھ نہ کر دے۔ ایک صبح ہمیشہ کی طرح موسیٰ جلدی نکلنے والا تھا کہ سیڑھیوں کے پاس سے کسی کے لڑکھڑانے کی آواز آئی۔ اسے مڑ کر دیکھا تو پریشا دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا، وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ موسیٰ نے گھڑی دیکھی، پھر پریشا کو۔ وہ جا تو رہا تھا مگر اس کے قدم زمین میں گر گئے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور بہت دور سے پوچھا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ پریشا نے جواب دینے کے لیے لب کھولے مگر اس کا توازن بگڑا اور وہ فرش پر گرنے لگی تھی کہ موسیٰ نے لپک کر اسے اپنی پاؤں میں پڑھ لیا۔ پریشا، اس کے حلق سے ایک راہ نکلی تھی۔ اس نے مہینوں بعد اسے اتنے قریب سے چھوا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر فوراً بیڈ پر لے گیا اور ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر کے آنے تک وہ سرہانے بیٹھا تھا۔ اس کی مٹھیوں میں دبی پشیمانی اب اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد جب مسکرا کر موسیٰ کی طرف دیکھا تو اسے اپنی اس موت پر یقین نہیں آیا تھا۔ مبارک ہو خان صاحب، آپ کے گھر ننا مہمان آنے والا ہے۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اسے معاف کرنے کا ذریعہ بھیج دیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ وہی فرش پر بیٹھ کر پیچھے کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ پریشا نے آنکھیں کھولیں تو وہ اس سے وہ برفانی ریش ٹوٹا ہوا نظر آیا۔ پریشا نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور جب سامنے موسیٰ کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ جائیے نا اپنے آفس، ویسے بھی آپ کو میرا چہرہ دیکھ کر تکلیف ہی ہوتی ہوگی۔ اس کی آواز میں نکاہٹ تھی مگر طنز بھرپور تھا۔ موسیٰ نے ٹڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ پریشا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہے، ہمارے بچے کے لیے۔ اس نے بچے کا لفظ بہت دھیرے سے ادا کیا جیسے کوئی مقدس دعا ہو۔ پریشا کی ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اوہ، تو اب یہ سب اس بچے کے لیے ہے۔ 3 مہینے تک آپ کو یاد نہیں آیا کہ میں اس گھر میں زندہ بھی ہوں یا نہیں؟ اور آج ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تو سردار صاحب کو اپنی ملکیت کا خیال آ گیا۔ پریشا، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میں مجرم ہوں تمہارا، اس لیے سامنے آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو پریشا نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے،
وہ غصے سے چلائی، پھر درد کی ایک لہر اٹھی تو کراہ کرے گی۔ آپ کو کیا لگا موسیٰ خان زادہ کہ آپ کی ایک بار آ کر معافی مانگیں گے اور میں دوڑ کر آپ کے گلے لگ جاؤں گی؟ آپ نے جو اس رات میرے ساتھ کیا، جو میرا مان توڑا، وہ کیا کوئی آئس کریم کی ڈبی تھی جو دھوپ لگتے ہی پگھل جائے گی؟ موسیٰ کا سر مزید جھک گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جنون میں سب حدیں پار کر دی، میں اس کا حساب کیسے دوں؟ فرشتے نے تکیے پر سر ٹکا کر اسے بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہ پرانی شرار جاگی۔ حساب حساب تو اب شروع ہوگا خان صاحب۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو انگلیوں پر نچانا چاہتی ہوں، تو ٹھیک ہے، اب آپ انگلیوں پر ناچنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ موسیٰ نے حیرت سے سر اٹھایا۔ مطلب یہ؟ فرشتے نے انگلی سے اشارہ کیا۔ آج اس گھر میں کوئی نوکر میرا کام نہیں کرے گا۔ میرا راستہ، میرا کھانا، میرے پیروں کی مالش، اور جب مجھے نیند نہیں آئے گی تو کہانیاں بھی آپ ہی سنائیں گے۔ اور ہاں، اگر میرا موڈ ہوا تو میں آپ کو آدھی رات کو شہر کے دوسری کی طرف گول گپے لانے کے لیے بھیج سکتی ہوں۔ کیا منظور ہے؟ موسیٰ کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ پریشے اسے معاف کرنے کا موقع دے رہی ہے، مگر اپنے انداز میں۔ مجھے سب منظور ہے، تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ پریشے نے منہ بسورا۔ مجھے ابھی کبھی وہ بیل چاہیے جو آپ نے اس رات مجھ سے چھین لی تھی، اور جب تک میرا دل نہیں کرے گا آپ کو میرے بیڈ پر سونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ اسی صوفے پر سوئیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ سرداری حویلی کے باہر اچھی لگتی ہے۔ موسیٰ کے لبوں پر مہینوں بعد ایک سچی مسکراہٹ آئی۔ صرف صوفہ کیوں؟ اگر تم کہو تو میں دروازے پر پیرا بھی دے دوں۔ زیادہ مکھن نہ لگائیں۔ پریشے نے رخ موڑ لیا۔ ابھی جان اور میرے لیے کچن سے تازہ سنترے کا جوس نکال کر لائیں، اور خبردار، جو کسی ملازم سے بنوایا، میں ذائقہ پہچان لیتی ہوں۔ موسیٰ خاموشی سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ اس سے پتہ تھا کہ راستہ بھی لمبا ہے، لیکن پریشے کی اس چہک نے اسے جینے کی نئی وجہ دے دی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو پیچھے سے پریشے کی آواز آئی۔ سنیے خان صاحب، جوس میں چینی کم رکھیے گا، مجھے اپنی صحت کا نہیں، اپنے بیٹے کی صحت کا خیال ہے۔ موسیٰ نے پلٹ کرتے دیکھا اور سر جھکا کر اپنی اطاعت کا یقین دلایا۔ اب کھیل بدلا تھا۔ اب وہ سچ مچ اس برفانی ریچھ کو اپنی انگلیوں پر نچانے والی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے درمیان تلخی تو کم ہو گئی تھی، لیکن موسیٰ ابھی وہی موسیٰ خان زادہ تھا۔ وہ پریشے کا خیال تو رکھتا تھا، لیکن اس کے نخرے اٹھانے کا انداز بھی سردارانہ تھا۔ جب اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو اور وہ حویلی واپس آئے تو موسیٰ کا جلال پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ وہ اپنے وارث کو گود میں لیے جب برآمدے میں نکلا تو اس کی چال میں وہی پرانی کڑک تھی۔ پریشے نے جب دیکھا کہ موسیٰ اب بھی لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش کر رہا ہے تو اس نے پاس جا کر دھیمے سے کہا، خان صاحب، اب تو آپ باپ بن گئے ہیں، آپ تو تھوڑا نرم ہو جائیں۔ موسیٰ نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور سر لہجے میں بولا، اسے میرا وارث بننا ہے، کسی عام انسان کا بیٹا نہیں ہے۔ اسے پتا ہونا چاہیے کہ خان زادہ کی پیٹھ اور گردن کبھی نہیں جھکتے، اور یہی بات نرمی کی۔ اس نے گردن چکا کر صرف پریشے کی سماعتوں کے لیے کہا، وہ صرف تمہارے لیے ہے، باقی دنیا کے لیے میں آج بھی وہی برفانی ریچھ ہوں جس کی ڈھار سے تم کانپتی تھی۔ پریشے نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ موسیٰ نے اسے معافی دی ہے، اپنا بدلا نہیں ہے، لیکن اپنی اصل انا اور سارداری کو اس نے اپنی ڈھال بنا رکھا ہے۔ حویلی کے آنگن میں بیٹھے ہوئے پریشے کو احساس ہوا کہ اسے اس مغرور موسیٰ سے ہی محبت ہے۔ اگر سچ مچ یہ زوری کرنے والا بن جاتا تو شاید وہ اسے کبھی اپنا سردار نہ مان پاتے، اور وہ اب اسے اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی۔ لیکن موسیٰ کو نچانے کا طریقہ بدل چکا تھا۔ یہ اب حکم نہیں، محبت کے دائیں تھے۔ ایک رات جب پریشے نے فرمائش کی کہ اسے اس وقت آئس کریم چاہیے تو موسیٰ نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا، رات کے 2 بج رہے ہیں، خاموشی سے لیٹ جاؤ، یہ حویلی نہیں ہے کہ میں ابھی کسی کو دوڑا دوں۔ پریشے نے منہ بسورا۔ دیکھا، ابھی سے بدل گئے ہیں۔ جتنے دعوے کرتے تھے کہ یہ کہو کہ وہ ہی ہوگا، سب جھوٹ تھا۔ موسیٰ نے اخبار طے کیا اور اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی عقابی چمک تھی۔ اس نے جھک کر پریشے کے چہرے کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ بدلا نہیں ہو پریشے کل، لیکن یاد رکھنا، میں تمہارا غلام نہیں، شور ہوں۔ تمہاری ہر جائز بات سر آنکھوں پر، لیکن میری سرداری کو چیلنج کرنے کی کوشش اب مت کرنا۔ پریشے کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس شخص جس کے سامنے وہ ابھی بھی شیر ہو رہی تھی،
وہی ہے جس کے ایک اشارے پر گاؤں کانپتا ہے۔ موسیٰ نے اس کے چہرے پر دیکھا، ایک مختصر سی فاتحانہ مسکراہٹ دی اور فون جا کر اپنے مخصوص آدمی کو کہا، 2 منٹ میں آئس کریم گھر کے باہر ہونی چاہیے، ورنہ کل سے ڈیرے پر شکل مت دکھانا۔ پریشی اسے حیرت سے دیکھتی رہی تھی۔ اسے معاف تو کر دیا تھا، لیکن موسیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ ابھی اس کا سردار ہی ہے۔